बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हमारा मौजू असल में तो अरशद शरीफ साहब को ही रहना है और उनका बेईमाना कत्ल जो है वो पूरे पाकिस्तान को एक अपनी गिरफ्त में ले चुका है। इसकी वजह शायद ये भी है कि उसका एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड है और हम तो वैसे भी हर चीज़ को देखते हैं कि साजिश चीज़ है और दूध के जले हैं, छाछ को भी फूंक फूंक पीते हैं। ऐसे वाक़यात होती भी रहे माजी में और इसको उसी तनाज़र में लिया जा रहा है। बहरहाल इस पे बात करने से पहले मेरा ख्याल में जो कल सुप्रीम जुडिशल कमीशन जो है उसका एक इजलास हुआ, उसमें 4 जजेस की तैनाती के लिए नाम पेश किए गए। इनमें से 3 नाम जो थे वो वही थे जो कि 2 महीने पहले सुप्रीम जुडिशल कमीशन के इजलास में बहुत ही एक अनप्लेजेंट सूरत हाल के बाद वो रिजेक्ट कर दिए गए। फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन की का तबादला हुआ। चीफ जस्टिस ने बहुत ही अपनी साख जो है वो ज़ाया भी की, मुतनाज़ भी बनाई और वो ये था कि उन्होंने कहा नहीं जी वो डेफर हुए हैं। तो वहाँ पे जब सारों ने मिनट्स और मीटिंग सामने रखे, बताया, लेटर लिखा काजी फाइज ईसा साहब ने भी, सरदार तारिक साहब ने भी कि हमने तो ये इसको बस उनका नाम ख़त्म कर दिए थे। बहरहाल उसी तनाज़र में दोबारा हुआ और ये नाम ले आए। फिर काजी साहब ने 3 दिन पहले लेटर लिखा काजी फाइज ईसा साहब ने और बताया कि जी आप ये नाम रिजेक्टेड नाम है, ये आप नहीं कर सकते सिवाय चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला साहब के नाम के, जिस पे सबका एग्रीमेंट भी था और उसके बाद जितने नामों पे एग्रीमेंट होना चाहिए था वो ना हो सका, तो उन्होंने ये नाम पेश करके सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुला लिया। अब काजी फाजिशा साहब या मंसूर अली शाह साहब या सरदार तारिक मसूद साहब, इनका ख्याल होगा कि उनके पास तो ऑलरेडी जो है ना हुकूमत पाकिस्तान जो है शायद उनका साथ देगी। लास्ट टाइम भी उन्होंने आज़म नज़ीर तारड़ साहब का और अशतर ओसाद साहब का जो अटर्नी जनरल है उनका वोट जो है उनके खिलाफ गया था और वही उनको कहा था कि वो रिजेक्ट हो गए थे नाम। ये 5 नाम उन्होंने दिए थे और 5 के नाम 5 मेरिट पे नहीं पूरा करते थे, कोई 5वें नंबर की सीनियरिटी पे, कोई 6ठे नंबर की सीनियरिटी पे। तकलीफ़ होती है कि उमर अताब नियाल साहब जो हैं वो मोहरे बने हुए हैं और यकीन जानो कि वो काम करना चाहते हैं। हर एक को पता था कि ये वो जजेस जो थे वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है किसी तौर पर उनके लिए अब ये नामुमकिन बात है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई ऐसे जजेस आ जाएं कि जो कि उनके मुताबिक काम ना करें। और मैं बड़ा एडमायर किया मुस्लिम नून की हुकूमत को कि जी पंजाब की हुकूमत भी उनकी चली गई और उनके मसाइल पैदा हो गए, उनकी हुकूमत को निकले या निकाले जाने का भी ख़तरा है। लेकिन मेरा ख्याल है कि मैंने बहुत जल्दी इनको जो है थोड़ा सा क्रेडिट देना शुरू कर दिया। मैं लगता था कि सुप्रीम कोर्ट में अब जो 5 जजेस आएंगे मेरिट पे आएंगे और सुप्रीम कोर्ट कम से कम एक मेरिट सुप्रीम कोर्ट बन जाएगी। अगलों के भी इरादे अटल, अज़म समीम और जो सोच जो थी आसमानों की बुलंदी पर थी उनका ऐसी तैसी। तो चुनाचे जो कल का इजलास हुआ उसमें तकलीफ़ दे हद तक जो है ना चीज़ें पहुँची और सबसे ज़्यादा मुझे तकलीफ़ हुई कि जिस तरह इत्तेहादी हुकूमत ने अपने 2 वोट्स जो है वज़ीर कानून और अटर्नी जनरल इस्तेमाल किए। मैं कहता हूँ शर्म आनी चाहिए हुकूमत को कि इतनी इन्होंने बेशर्मी की बात की। और मुझे तो समझ नहीं आती कि इन लोगों के कोई असूल नहीं है। मैं इसलिए कहता हूँ कि ये एक एस्टैब्लिशमेंट इतनी खुशकिस्मत है कि जिसको वो जूते मार के निकालती है वही उसके लिए जूते चाटने के लिए उसके घर दर पे बैठा होता है, उसी से मुफाहमत करना चाहता है, उसी से मुज़ाकरात करना चाहता है, उसी के छुप छुप के ज़ाहिर छुपे उनके साथ तल्लुकात को वो मिराज समझता है। पार्टी में उन्हीं लोगों की इज्जत होती है जो उनके और एस्टेब्लिशमेंट के अंदर जो रिश्ता है अज़वाज जो है वो पक्का करा दे, कोई ऐसा निकाह कराएं जो टूटने वाला ना हो, जिसमें तलाक ना हो। ऐसे वो बंदे हर पार्टी के अंदर जो है उनको कितनी पजीराई है और वो बिल्कुल चाहते होते हैं कि उनको पता होता है कि अमलन जो है जब एस्टेब्लिशमेंट को मनाने के लिए यही बंदे शायद काम आ जाए। ये काम करके उन्होंने ना सिर्फ ये कि उन 4 वोट्स में जिसमें पाकिस्तान बार कौंसिल का एक मेंबर था अख्तर साहब और 3 हमारे मोअज़्ज़ज़ जजेस थे, इन्होंने तो अपना तारीख में नाम करा दिया। लेकिन इसमें जो आउटकम आया उसमें यकीन जानो कि कम अज़ कम हुकूमत वक्त के बारे में तो कह सकता हूँ कि इन्होंने अपना मुंह काला कराया। अटॉर्नी जनरल ने भी और वज़ीर कानून ने भी। देखो इनको नहीं पता
اب احسن بون صاحب کا آج بیان آیا، انہوں نے اعظم نظیر تارڑ صاحب کی بڑی تعریف کی. محنت ہے، وہ برخوردار ہے، میں تو اس کا بہت ہی ایڈمائرر ہوا اعظم نظیر تارڑ صاحب کا. میرا خیال تھا کہ یہ ریزائن کر دیں گے، یہ شاید وہی صاحب کے اور ان کے جو دوسرے سندھ سے جو آئے ہیں ان کو ووٹ نہیں دیں گے. اور بہرحال انہوں نے 2 ججز میرا خیال میں ان کو وعدہ کیا ہوگا اسٹیبلشمنٹ کو کہ ہم آپ کو 2 دے دیتے ہیں 5 میں سے، تو انہوں نے 4 میں سے 1 کو ریجیکٹ کر دیا. لگتا یہی ہے کہ شاید یہی وعدہ وہی ہوا ہوگا. اب اس میں کون کون شامل ہے؟ ظاہر ہے کہ مجھے اس میں تو کوئی جو ہے شک نہیں ہے کہ زرداری صاحب یا شہباز شریف صاحب وہ تو آمن و صادق نہ. آیا نواز شریف صاحب نے بھی اپنی ہاں ملائی، اگر کیا تو مجھے تکلیف ہوگی، پر ہم لوگ بھی ہیں خام خواہ جو ہے ایک، کیونکہ وہ کہتا ہے نا کہ کچھ حالت مجبوری شکریہ کے طور پہ ہم اپنا ایک ان میں آئیڈیلزم دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ شاید یہ لوگ ہیں جو پاکستان کے اندر ایک نظام، آئین، قانون اور اصولوں کے لیے مر مٹیں گے. چلو کیا ووٹ کو عزت دینی ہے کیا نہیں دینی، جب سارا آسرا عمران خان کا صاحب کا اور جو ہے مسلم نون کا اور ساری پارٹیوں کا، پیپلز پارٹی کا اور فضل الرحمان صاحب کا، اینڈ آف دا ڈے جو ہے آستان عالیہ ہو جو راولپنڈی جی ایچ کیو میں ہے، تو پھر چلو ہم بھی گزارا کر لیں گے. کون سا کوئی اللہ کے بھی اپنے نظام ہے، ہو سکتا ہے اللہ کے ہاں بھی ہماری ذلتیں ہر ادارے کو تباہ کرنے کے بعد شاید کوئی ہمارا کام بن جائے. اس کے بعد آج ارشد شریف صاحب پہ. ارشد شریف صاحب کے بارے میں کل میں نے کچھ بتایا تھا، لیکن آج اطلاعات بہت ایسے لوگوں سے معلومات ہوئی جن کے پاس جن سے ان کی گفتگو تھوڑا سا پہلے ہوئی اسی دن چند گھنٹے کے اندر اندر. اور اس میں ہمارے جو نام ان کا بھول گیا میں، انہوں نے رؤف قاسم صاحب کے ساتھ بات کی، ہمارے سینیٹر انور صاحب، جو مجھے لگتا ہے کہ ان کی شاید آخری گفتگو ہوئی ہو کہ ارشد شریف صاحب نے بتایا کہ وہ جہاں جا رہے ہیں وہاں پہ شاید سگنلز نہ ہو، وہاں پہ وائی فائی کی سہولت نہ ہو. تو انہوں نے بات ہو رہی تھی کٹ کیا، تو انہوں نے اس کو میسیج بھیجا کہ جی میں اب سو رہا ہوں تو میں صبح کل بات کروں گا. جب صبح جب ان کے مرڈر کی اطلاع ملی تو اس میں جو تھا ایک ہی ٹک ہوا تھا، تو ظاہر ہے کہ لگتا یہ ہے کہ اس کے فوراً جو انہوں نے فوراً میسیج بھیجا تو فوراً وہ کم از کم رابطہ ان کا ختم ہو گیا تھا یا ان کا فون سے نکل گیا تھا. تو یہ آخری کالی ہوگی، کوئی نہیں سے وہ بات کر رہے تھے. اب 2 باتیں سمجھیں، ایک طوفان بدتمیزی ہے اور اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ ہے. آخر یہاں حامد میر صاحب کو گولی لگ چکی ہے، افسار عالم صاحب کو گولی لگ چکی ہے. یہاں پہ جو ہے وہ مجھے نام بھول گیا جیو کا ایک بیچارہ بابر تھا، وہ مرڈر ہو چکا ہے. ایک اور یہاں پہ جو تھے وہ مرڈر ہو چکے ہیں. اور پھینٹا تو پڑھنا لوگوں کے لیے کوئی عام شاؤ کی بات ہے. تو ایک اسکیم آف تھنگ میں پتہ چلا ہوگا کہ آخر حامد میر صاحب کو بھی 8 گولی لگی اور سروائیو کر گئے. لیکن میں پچھلے 3-4 سال سے جو FATF کی وجوہات ہیں اور کے وجوہات ہیں، یہ نہیں کہ مجھے اپنی ایجنسیز کی جو ہے کارکردگی کے اوپر مجھے کوئی شک ہے یا ان کے جو ہے جرأت اور جو عزیمت ہے اس پہ کوئی جو میں کوئی ڈاؤٹ کروں، نہیں. وہ ان میں ساری چیزیں کرنے کی بدرجہ آتم شاید صلاحیت موجود ہو. اور پچھلے 40-50-60 سالوں میں یہ واقعات ہم کئی دیکھ چکے ہیں. اور ایوب خان کے وقت میں تو عام شام قتل کرا دیے جاتے تھے لوگ، پھر بھٹو صاحب کے وقت میں بھی ایسے واقعات ہوئے اور اس طریقے سے یہ قتل غارت ہوتی رہی. تو یہ اس دفعہ اس لیے میں نہیں میرے دماغ جاتا کہ FATF نے ہمیں ہلکان کیوں ہے. دوسری ایک اور وجہ یہ ہے، یہ ذہن میں کہ جو کینیا ہے یہ تقریباً اس کے جو سب سے بڑے جو لینڈ اونرز ہیں وہ انڈینز ہیں. اور انڈینز کی بھی وہ نہیں جو کینیا کے اندر رہتے ہیں، وہ جو انڈیا کے اندر ہے. مثلا وہاں کے سوڈا ایش کا سب سے بڑا جو سورس ہے اور نیچرل سوڈا ایش ہے. سوڈا ایش کا پلانٹ میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے نہیں اندازہ، لیکن میرا خیال ہے کہ 20-25 ارب یا 30-40 ارب روپے کا لگے گا پاکستان میں. یہاں پہ ICC کا سوڈا ایش کا پلانٹ ہے اور دوسرا اولمپیا کا اور شاید ایک آدھ اور ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ہم نمک سے سوڈا ایش بناتے ہیں، وہاں پہ نیچرل سوڈا ایش بالکل 100% پیور فارم ہے. اور یہاں کی بہت ساری انڈسٹری جو ہے جن کو گلاس انڈسٹری ہے، کئی انڈسٹریز ہیں، ان کو ضرورت ہوتی ہے را مٹیریل کے طور پہ، تو وہاں سے امپورٹ کیا جاتا ہے. اس کا سارا مالک جو ہے ٹاٹا ہے انڈیا کا. اسی طریقے سے وہاں کے جتنے مائنز اینڈ منرل ہے ان کے مالک انڈینز ہیں.
وہاں کے جو جتنی بڑی کراپس ہیں، ایووکاڈوز ہیں، فلاں ہیں، یہ وہ 3-4 کاجو ہیں، یہ سارے انڈین وہاں سے بلک خریدتے ہیں، پھر اپنے ملک میں لاتے ہیں، ان کو پیک کرتے ہیں اور ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ ان کے بعد اپنے انڈیا کے اندر کم از کم کاجو وغیرہ بالکل نہیں ہوتے تھے، سارے افریقن کنٹریز میں ہوتے ہیں، تو وہاں سے ساری کی ساری لے آتے ہیں۔ پہلے انگریز لے آیا کرتے تھے، وہاں سے خرید کے بھیجا کرتے تھے، اور انڈیا کے اندر لیبرز جو ہے اس سے استعمال کرواتے تھے، یہ کاجو کو چھلواتے تھے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ وہاں پہ انڈین پریزنس بہت زیادہ ہے۔ پھر اس میں دو رائے نہیں، میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ کینیا میں مسلمانوں کی حالت بہت بدتر ہے، اور ساروں کو، اور پاکستانیوں کو تو وہ وہاں پہ کوئی سپیس نہیں ہے، نہ حکومت میں نہ کوئی، وہاں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہاں پہ پاکستانی جو ہے کوئی کارروائی کرنا چاہے تو وہ تو ایک نارمل زندگی، جو تبلیغ کے لیے گئے ہوئے ہیں، بڑے مشنز ہیں، جماعت اسلامی والوں کا ہے اور کئی ہے، اسلامک مشن سے کئی کام کریں، ساروں کو انہوں نے ایک اندر بند کیا ہوا ہے۔ بڑا اینی میں اب وہ اس کی موجودگی میں، اس سے مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ یہ را کا کام ہے، لیکن مجھے تکلیف ایک بات کی ہے کہ اس را کے کام کے اندر جو ہے اگر ہے تو پاکستان کے اندر ہم لوگ کیا کر رہے ہیں۔ جتنی غیر ذمہ داری سے تحریک انصاف نے سلالہ والے انسیڈنٹ کو جو ہے ایک دن دو کے اندر ایسی ایسی خبریں پھیلائیں، آج سارا دن سرکولیٹ کری، کل سے لگے میرے تو دماغ ہل گیا، کہا گیا کہ ٹی وی چینلز والوں کو دھمکیاں آ رہی ہیں، کون دے رہا ہے، ان کو ایڈوائس آئی ہے کہ آپ ارشد شریف کو نہ جو ہے نا اس کے بارے میں کچھ نہ بتائیں۔ اب آپ لوگوں نے ٹی وی دیکھا ہے، شاہ زیب خانزادہ کو پروگرام دیکھا ہے اور جیو کے پروگرام دیکھے ہیں، میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ ہر ایک نے سارے ڈیمانڈ بھی کیے۔ آج صبح بھی رانا سوالا کہہ رہا تھا کہ اس کی جوڈیشل انکوائری کرائیں گے، بعد میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہہ بھی دیا کہ ایک ہائی کورٹ کا جج کے نیچے، اور یہی ان کی ڈیمانڈ تھی، جو ان کے دوست تھے، جو وہ دوست جو کہ سمجھتے تھے کہ پاکستان کی ایجنسی انوالو، وہ کہتے تھے جی جج ہی ہونا چاہیے۔ اذن میں فوج نے بھی DGISPR کی طرف سے بھی آیا ہے لیٹر کہ جی ہم چاہتے ہیں کسی انکوائری کرائی جائے، تاکہ کیونکہ پتہ ہے کہ یہ بات را کو پتہ ہے کہ ہم نے ایسے بندے مروائے، اور ہمیشہ پچھلے کچھ عرصے تو لگے ہوئے ہیں، ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے۔ FATF چل رہا تھا، ہمارے پاس ذرا گنجائش نہیں ہے کہ ہمارے ایجنسی سے بارے میں ذرا پتہ چل جائے کہ ہم نے کوئی مرڈر کروایا یا کوئی ایسا کام غیر قانونی کرایا کسی ملک کے اندر، ہم پھنس جائیں گے۔ پھر کسی سے کروانا ہے جو کہ آرام سے بتا دیں گے، امریکہ کو بھی، ساروں ملکوں کو بھی، اور برطانیہ کی تو کالونی آج بھی میں اس کو سمجھتا ہوں، اور انڈین کا قبضہ ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ میں ابھی تو بہت کچھ پتہ چلے گا۔ اب وہاں گئے کیوں تھے؟ خرم ان کا جو میرا خیال تھا بھائی تھا، مطلب انہوں نے کہا تھا بھائی تھا، مجھے یہ پتہ تھا ان کا بھائی نہیں ہے، لیکن میرا خیال تھا شاید رشتہ دار اور کزن، پتہ چلوں گا کوئی رشتہ نہیں ہے اس سے۔ جس فارم ہاؤس میں گئے آیا وہ کسی انڈین کا فارم ہاؤس ہے، کیونکہ وہاں پہ جتنے بڑے فارم ہاؤسز ہیں وہ انڈینس کے فارم ہاؤسز ہیں، اور یہ علاقہ جو بھی وہ جو جگہ کا نام بس بھول گیا، نیروبی سے کچھ 200 میل کے فاصلے پہ ہے، اور یہ نیروبی سے گئے تھے اور نیروبی واپس جا رہے تھے۔ یہ پچھلے جب سے ہفتہ 10، اور یہ انگلینڈ سے نہیں گئے تھے، یہ ابو ظہبی، وہ بھی جھوٹی خبریں پھیلائی گئیں کہ یہ انگلینڈ میں 100 کا گھر لے لیا، میں نے بھی یہی سمجھا، اتنی مستند آ رہی تھی۔ اب تحقیق ہی پتہ چلا کہ نہیں، یہ دبئی میں تھے، دبئی کا ان کا ٹائم، وہاں پہ انہوں نے جو وی لاک کیے، تو مجھے پتہ ہے سعودی عرب، دبئی، ان کو وہاں آ کے اب کوئی کسی محکمہ یا مہم نہیں چلا سکتے۔ روٹین میں جب ان کو پتہ چل جائے، معمولی شکایت بھی کر دیں، تو انہوں نے کہا جناب آپ نے ایسے وی لاک کیا، آپ کے لیے 2 صورتیں، یا آپ پاکستان ہم آپ کو واپس بھیج دیتے ہیں، یا آپ ہمارا ملک چھوڑ دیں۔ مطلب انہوں نے نہ جیل میں ڈالا ہے، نہ ان کو زبردستی پاکستان بھجوایا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی سخت معاملہ نہیں تھا۔ تو ارشد شیزہ کو پتہ چلا کہ جی کینیا کے اندر ویزا ایئرپورٹ کے اوپر لگتا ہے، پاکستانی پاسپورٹ پہ شاید 2 ہی ملک ہیں، کینیا اور ایک سینٹرل ایشیا کا ملک ہے، قازقستان یا اس طرح کا۔ تو وہ وہاں سے ان کو فلائٹ جو اگلی ملی کہ ان کو 6 گھنٹے سے 8 گھنٹے کا نوٹس ملے ہوا تھا دبئی کے اندر۔ وہاں وہ جب کینیا پہنچے تو کینیا میں وہ ایک کمرے کے اندر مقید تھے، اور ایک ہی جوڑا تھا میرا خیال میں ان کے۔ دبئی میں اس حالت میں گئے ہیں کہ ان کے پاس ایک ہی جوڑا تھا، وہ ایک ہی قمیض اور ایک ہی پتلون کے اندر وہ وی لاک کراتے تھے، اور شاید وہی ان کے پاس کپڑے، باقی کو انہوں نے پتہ نہیں کیسے گزراکات کر رہے تھے، اور کہتے ہیں وہاں بڑے سہمے ڈرے رہتے تھے، اور ان کے پاس، میں تو کل بھی کہا تھا جی کہ ان سے زیادہ سخت کرنے والے مطیع اللہ جان جیسے بندے انہوں نے تو پاکستان نہیں چھوڑا۔ تو ارشد صاحب کو تھوڑا حوصلہ دینے والے کوئی دوست ہونا چاہیے تھے، یا کم از کم مشورہ میرے خیال نہیں لیا تو یہاں ڈٹے رہتے۔ ایسی کوئی قیامت نہیں ہے، چلو آ بھی جاتی ہے تو یہ اس سے زیادہ بدتر کیا ہو سکتا تھا کہ اگر ان کو یہ خیال تھا کہ کوئی مروا دے گا، اور یہ بھی سمجھ دیں گے وہ ہر جگہ مروا سکتے ہیں، تو پھر کیونکہ یہی تحریک انصاف والے تاثر پورے پاکستان میں دے رہے ہیں۔ خیر اس کے اوپر بھی میرا خیال ہے کہ پھر تحریک انصاف کو سبکی ہوگی، کیونکہ ہر جگہ سے انکوائری رپورٹ جب آئیں گی تو سچ اور جھوٹ سامنے آ جائے گا۔ پھر خرم بھی ایک بندہ ہے وہ جو ساتھ
اسی بھی انٹروگیشن ہوگی. پھر پاکستان بھی شاید اس کو انٹروگیٹ کرنے جائیں وہاں, یہاں سے کوئی پاکستانی کی ٹیم ضرور جائیں گے تو پتہ چل جائے گا. باقی آخر میں عمران خان صاحب کی لانگ مارچ ہے, میں اس کے بارے میں کچھ زیادہ تو کچھ نہیں کہنا چاہتا ہوں میں ایسے, کیونکہ آپ یہ نہیں پتہ کرتے ہیں نہیں کرتے, لیکن مجھے ڈر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کرنی پڑ جائے گی, اور مجھے ڈر یہ ہے کہ عمران خان سے پہلے سے زیادہ خراب ہوں گے, کیونکہ سب سے بڑی قیامت ٹوٹی ہے تحریک انصاف پہ, تو وہ نہیں ٹوٹی کہ جب عمران خان صاحب کو اقتدار سے نکالا گیا. قیامت ٹوٹی ہے جسے عمران خان صاحب کو نااہل قرار دیا گیا ہے 5 دن پہلے الیکشن کمیشن کے فیصلے نے. اور آپ نے دیکھ لیا, میں کئی دفعہ 2-3 دفعہ کہہ چکا ہوں کہ بندہ نہ بندگی ذات عمران خان صاحب بیچارے اتنے تھے, اور وہ جب تقریر کر رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں میں لوگوں کی تکلیف جو ہے ان کو تکلیف سے بچانے کے لیے, رات 11:30 بجے تکلیف سے بچانے کے لیے جب لوگ گھروں کو چلے گئے اور جو تکلیف پہنچ رہی تھی, کیونکہ 3-4 بجے 2:15 بجے اناؤنسمنٹ ہوئی تو لوگ 3-4 بجے انہوں نے بلانا شروع کر دیا 2:15 بجے سے, اور 3-4 بجے پہنچنا شروع ہو گئے, اور جہاں پہنچے 100, 150, 50, 40, 300 کی 2-3 جگہوں پہ کہا بہت زیادہ تھے, وہاں پہ 800 تھے یا 1000 تھے یا 1200 تھے, کوئی کراچی میں یا کسی دیر میں, اس طرح کی 2-3 جگہوں پہ. بہرحال اس سے عمران خان صاحب کو پتہ چل گیا. اب میرا خیال ہے کہ عمران تحریک انصاف کے اندر لانگ مارچ کے اوپر ایک تقسیم ہے, جو ان کے سینسیبل لوگ سچ سمجھتے ہیں, اور پھر انہی لوگوں کا اسٹیبلشمنٹ کے لیے سافٹ پہلو بھی ہے, تو وہ ان کو منع کریں کہ نہ کریں, پھنس جائیں گے. اور جو لوگ بالکل سادہ سے بیوقوف ہیں, جو تحریک انصاف کو 96 میں سویپ کراتے دیکھ چکے ہیں, میں ان کے ساتھ میرا چونکہ میں پورا انوالو تھا 96 سے لے کے, اور پھر 2002 کے الیکشن میں ہمیشہ کہتے ہیں سویپ کر رہے ہیں, تو ایسے لوگ جو سویپ کرنے والے وہ کہیں گے خان صاحب نکلیں, اور خود وہ یہ سویپ کرنے والا ہے کہ پچھلے 25 مئی کو بھی کہتا تھا 30 لاکھ بندہ نکلے گا, نہیں نکلا. کیا نکلا ہے 30 لاکھ کیا, میں تو میں نے کہا جی 5-6 ہزار بندہ پورا نہیں ہوتا تھا. تو یہ وہ چیزیں کیفیتیں ہیں کہ جس میں میرا خیال ہے عمران خان صاحب جو ہے وہ کہتا ہے نا کہ چوائس بٹوین ڈیول اینڈ ڈیپ سی, کہ ایک طرف جو ہے سمندری بلائے اوپر اور نیچے جو ہے گہرا سمندر ہے. تو اب عمران خان صاحب لانگ مارچ کرتے ہیں تو مرتے ہیں, نہیں کرتے تو مرتے ہیں. تو جہاں تک کرنے اور نہ کرنے کے چانسز ہیں 50-50 ہے. وہ چاہیں گے کہ ان کو فیس سیونگ دی جائے, وہ مذاکرات کے لیے اور ہر طرح کے ہتھ کنڈے آزما رہے ہیں, کہہ رہے ہیں جی مذاکرات ہو بھی رہے ہیں, نہیں بھی ہو رہے. دانی کہ ان کی باڈی لینگویج اتنی مرجھائی ہوئی تھی, ان کی آخری پریس کانفرنس جو پرسوں کیا انہوں نے. اب وہ 2-4 دن ارشد شریف کا جنازہ ہے اس پہ انوالو ہوں گے, وہاں سے فوج کے خلاف نعرے لگوائیں گے. یہاں پہ بھی کچھ ہمارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس طرح گندے نعرے لگائے فوج کے خلاف. اس میں لوگوں سے زیادہ فوج کا اپنا بھی قصور ہے. اب علی وزیر کو رکھنا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیوں اس طرح خام خواہ, اگر ہے وہ غدار کھلی عدالت میں مقدمہ چلائیں, ثبوت لائیں. اور میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی عدالت کسی غدار کو جو ہے وہ گنجائش دیتی ہے, یا اس کو کسی چلو فوجی ٹریبیونل بنا لیں, اس کے اندر کر لیں. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس طرح لوگوں کو رکھنا چاہیے اور خام خواہ کی بدنامی مول لینی چاہیے. اور یہ ہمیشہ ہوتا ہے, ہر دور میں ہوتا ہے. عمران خان صاحب کے دور میں یہ کہ گرفتار رہے ہیں, اور پھر بلاول صاحب کا کہنا کہ جی ہم اس کا مطالبہ فوج سے کریں, اور حکومتی وزیروں کو کہنا کہ ہم بھی بے بس ہیں, عمران خان صاحب بھی بے بس ہے. تو آپ لوگ حکومتیں لیتے کیوں ہیں؟ چنانچہ عمران خان صاحب کے لانگ مارچ ہو یا ارشد شریف ہو, میرا خیال ہے کہ پاکستان کے مجموعی حالات جو ہیں, اور پھر جو 2 ججز سپریم کورٹ میں ڈال دیے گئے دھونس دھاندلی سے امرتا بدیال صاحب نے اور ان حکومتیں مل کے, تو میں پہلے ہی مایوس ہوں, اور کیا مایوسی پھیلاؤں. اللہ بس پاکستان کی حق میں دعا کرے, اللہ نہ کرے کہ اس سے زیادہ بدتر حالات ہوں. وما علینا الا البلاغ.